अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग सब? माशाल्लाह आप लोगों के लेसन्स मैंने सुने हैं, बहुत अच्छे हैं, आपकी बहुत अच्छी कोशिश है और बस आप कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह ताला आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपने एक तो लिखना ज़रूर है, लिखे बगैर आपने नहीं सुनाना। ये मेरी जो बात है आपके पास अमानत है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो फिर इसके ग्रुप का जो बनाने का मकसद है वही फोत हो जाएगा और आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। लिखना ज़रूर है आपने। और दूसरी बात ये कि जो मीनिंग मैं आपको बताती हूँ आप वही मीनिंग बताया करें जब आप लेसन सुनाते हैं, तो वो तभी हो सकेगा कि आप उसको लिखेंगे। और तीसरी बात ये कि ये ज़रूरी नहीं है जब हम लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा सेंस नहीं बन रही होती या बा मुहावरा हमें समझ में नहीं आ रहा होता, तो कोई बात नहीं, आपने फ़िलहाल बा मुहावरा को बिल्कुल फ़ोकस नहीं करना। आपका सारे का सारा फ़ोकस जो है वो लफ्ज़ी तर्जुमे पे होना है कि आपने ये देखना है कि लफ्ज़ का मीनिंग क्या है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इंशाल्लाह ताला बा मुहावरे पे ले आऊँगी और फिर आप लफ्ज़ी तर्जुमे को ही बा मुहावरा बना सकेंगे, चंद अल्फाज बीच में आगे पीछे ऐड करके, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन अभी आपने लफ्ज़ी तर्जुमे पे फोकस करना है। अच्छा जी, आज हम एक ग्रामर तो मैं इसको इसलिए नहीं कहूँगी कि ये ग्रामर अरबी की ग्रामर तो और चीज़ है, टफ़ है। ये कुछ रूल्स, कुछ टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे कुरान की अरबिक समझने के लिए। तो आज मैंने आपको बताया था कि जितने भी कुरान के अल्फाज हैं वो सारे के सारे 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। या तो वो लफ्ज़ इसम होता है, या वो फ़ेल होता है, या वो हर्फ होता है। ठीक है ना, चौथी कोई चीज़ नहीं है। इसम की पहचान, अब हमने लफ्ज़ों को पहचानना है कि कौन सा लफ्ज़ क्या है। ठीक है ना, इसम की पहचान मैंने आपको लास्ट लेसन में बता दी थी, पहले लेसन में, और वो यही बताई थी कि जब भी किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अल आ जाए या आखिर में तनवीन आ जाए तो वो इसम होता है। अल वाला इसम मारफा होता है और तनवीन वाला इसम नकिरा होता है। ठीक है, और आज हम देखेंगे फ़ेल। ये थोड़ा सा इसम के मुकाबले में बिल्कुल थोड़ा सा आपको ज़रा ध्यान से सुनना पड़ेगा। और आप ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ इनको ज़रूर आप अलहदा से एक नोटबुक में लिखते जाएं। एक तो ये पॉइंट्स लिखें, दूसरा वो जो मैं आपको लफ्ज़ों की मीनिंग बताती हूँ, जो एक एक लफ्ज़ के, जिनके एक लफ्ज़ के 3-3 4-4 मीनिंग होते हैं, हर्फ के रादर, वो आप ज़रूर लिखें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अच्छा आज हमने पढ़ना है फ़ेल के बारे में। तो फ़ेल जो है अरबी में दो तरह के कैटेगरीज की गई हैं फ़ेल की। एक होता है फ़ेल मुज़ारे और एक है फ़ेल माजी। जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं या इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा है 3 होती हैं हालतें फ़ेल की, माजी, हाल और मुस्तकबिल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन अरबी में हमारे पास दो इसकी कैटेगरीज हैं, एक मुज़ारे है और दूसरा माजी है। आज हम मुज़ारे पढ़ेंगे कि क्या सिंबल्स हैं कि जिनको देख के हमें पता चलेगा कि ये लफ्ज़ फ़ेल है और फ़ेल मुज़ारे है। तो उसमें यह है कि फ़ेल मुज़ारे जो है उसका जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे तो वो या तो हाल में होगी या मुस्तकबिल में होगी। कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए फ़ेल मुज़ारे का जो हम तर्जुमा करेंगे वो हाल में भी कर सकते हैं और मुस्तकबिल में भी कर सकते हैं। ये जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको साथ साथ इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी, फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब हमने ये देखना है कि वो कौन से सिंबल्स हैं कि जिनको देखते हुए हमें ये पता चले कि ये फ़ेल मुज़ारे है। 4 सिंबल्स हैं फ़ेल मुज़ारे की, जो निशानी या उसकी अलामतें हैं वो 4 हैं। ठीक है, वो 4 अलामतें क्या हैं? अगर कोई लफ्ज़ अलिफ से स्टार्ट हो या ता से स्टार्ट हो या नून से स्टार्ट हो या फिर या से स्टार्ट हो तो वो फ़ेल मुज़ारे है। 99%, 1% चांस फिर भी होगा कि वो ऐसा होगा और वो मुज़ारे नहीं होगा, क्योंकि ये हमने एक टिप्स को फॉलो करना है, ये कोई अरबी ग्रामर को हम फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है ना, तो फिर वो एक्सेप्शंस आर देयर, मगर वो फिर मैं आपको बता दूंगी उसके बारे में
تو وہ بہت کم ایسا ہوگا، ورنہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کو اپلیکیبل ہوگی۔ تو ہم نے کیا پڑھا کہ چار چیزیں، چار حرف ہم نے دیکھے، الف، نون، تا اور یا۔ کوئی بھی لفظ لفظ نہیں، فعل اگر الف سے سٹارٹ ہو رہا ہے یا پھر تا سے یا پھر یا سے یا پھر نون سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فعل مضارع ہے، اور جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ فعل مضارع ہے تو اس کی جو ہم ترجمہ کریں گے وہ ہم یا تو حال میں کریں گے یا مستقبل میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ جو ہم نے چار حرف پڑھے، الف، یا، تا اور نون، ان کے بھی میننگ ہیں۔ یہ میننگز بھی آپ لکھ لیں اپنی نوٹ بک میں۔ الف کا مطلب ہے میں، می۔ یا کا مطلب ہے وہ، دے۔ تا کا مطلب ہے تم، یو۔ اور نون کا مطلب ہے ہم، وی، ٹھیک ہے؟ تو اب جب بھی ہم ترجمہ کریں گے تو اگر کسی لفظ کے ساتھ الف آیا ہے تو الف کا ترجمہ ہم کریں گے میں، اور پھر اس لفظ کا جو ترجمہ ہے وہ بھی ساتھ ملائیں گے، اور ترجمہ ہم کریں گے یا تو حال میں یا پھر مستقبل میں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ ہے آج کا ہمارا سارٹ آف گرامر کا لیسن۔ اب ہم اس کو، جب ہم اس پوری چیز کو، آپ نے پریشان نہیں ہونا پلیز، جب ہم اس پوری چیز کو اپلائی کریں گے نا تو پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ کے ٹپس پہ آ جائیں گی۔ تو برڈن نہیں لینا، بس میرے ساتھ ساتھ ریلیکس ہو کر چلتے جائیں، بہت آسانی کے ساتھ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ آج ہم نے سورۃ بقرہ سٹارٹ کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک اپنا کھولیں جس میں آپ نے ٹرانسلیشن لکھنی ہے، اور پینسل لیں اور ٹرانسلیشن لکھیں۔ جی، الف لام میم، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ یہ کہلاتے ہیں حروف مقطعات۔ مقطعات نکلا ہے قطع سے، اور قطع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الگ الگ کرنا۔ تو جیسے اس سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس کو ہم علم نہیں پڑھ سکتے بلکہ قطع کر کے الگ الگ پڑھیں گے، الف، لام اور میم، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کا میننگ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا میننگ نہیں بتایا، اور اس لیے ہم اس کے بارے میں کوئی وقت ضائع نہیں کریں گے کہ ہم ڈھونڈیں کہ ان کے کیا مطلب ہیں، یہ میننگ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ چاہے جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی، ہم اس کے اوپر ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے۔ جو آپ نے ہمیں بتایا ہے ہمارا فوکس اس کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم ہی ہے۔ ذالکا، یہ، ذالکا یہ، الکتابو کتاب ہے۔ اب یہاں پر الف لام ال آ گیا کتاب سے پہلے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ حرف کیا ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ اسم ہے کہ فعل ہے؟ ال سے شروع ہو رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم ہے اور اسم معرفہ ہے۔ الکتابو کتاب، لا نہیں، لا کا مطلب ہمیشہ، جہاں پر بھی قرآن میں یہ لام زبر الف لا آئے گا اس کا مطلب ہوگا نہیں۔ ریبا، ریب شک، لا ریبا نہیں شک۔ فی ہی، یہ دو لفظ ہیں، فی اور ہی۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور ہمیشہ یہی مطلب ہوگا فی کا۔ یہ فی، فا زیر یہ فی، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، میں نہیں، میں۔ اس کے 3-4 میننگ ہے، وہ بھی آپ لکھ لیں تاکہ پھر بعد میں مسئلہ نہ ہو۔ نہیں، اس میں آپ میرا خیال ہے اسی میں چلیں، فی میں اور ہی اس، فی ہی اس میں، فی ہی اس میں۔ ہدن ہدایت ہے،
اب مجھے یہ بتائیں ہدن جو ہے یہ کیا ہے، اسم ہے یا فعل ہے؟ ہاں جی، دال کے اوپر چونکہ تنوین ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لفظ تنوین پہ ختم ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے، تو یہ اسم ہے۔ اور کون سا اسم ہے؟ اسم نکرہ۔ ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے۔ اب لام زیر لی، یہ میں نے آپ کو لاسٹ بتایا تھا جب ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ للہ، تو یہ لام زیر لی کا مطلب میں نے آپ کو بتائے تھے کہ اس کے 3-4 میننگز ہوتے ہیں، لکھوائے تھے آپ کو، اگر آپ نے نہیں لکھے تو اب لکھ لیں۔ کے لیے، یقیناً، تاکہ، البتہ، اور ان میں سے کوئی ایک میننگ جو ہے وہ آتا ہے، اور یہ جو الگ الگ سے حرف ہیں یہ دوسرے لفظوں سے مل کے آتے ہیں، جیسے یہاں پر یہ لام متقی سے ملا، پیچھے یہ لام اللہ سے ملا تھا، تو یہاں بنا للمتقین، تو لام زیر لی کے لیے، متقین متقیوں کے لیے، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے، الذین الذین کا میننگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے جب بھی یہ لفظ آئے گا آپ نے اس کا مطلب کرنا ہے وہ لوگ جو، اور یہ بہت زیادہ آئے گا قرآن پاک میں۔ یؤمنون، اب بتائیں یؤمنون کیا ہے، فعل ہے یا اسم ہے؟ اسم تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نہ تو یہ ال سے شروع ہو رہا ہے نہ اس کے اینڈ پہ تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یا سے شروع ہو رہا ہے، تو ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ جب کوئی فعل یا سے شروع ہوتا ہے تو وہ فعل مضارع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یا سے شروع ہو رہا ہے، یؤمنون، یہ فعل مضارع ہے، اس کا ترجمہ ہم یا تو حال میں کریں گے یا مستقبل میں کریں گے۔ اور یا کا میننگ کیا میں نے بتایا تھا؟ وہ، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اس کا جو ترجمہ کیا وہ کیا ہم نے حال میں۔ یا کا مطلب وہ، اور یؤمنون ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں۔ بالغیبی، با، یہ با وہی بسم اللہ والا ہے جس سے ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے میننگز میں نے آپ کو بتائے تھے، پر، سے، ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر با کا مطلب پر، اور غیب آپ کو اردو میں بھی پتہ ہے غیب کا مطلب غیب، بالغیبی غیب پر۔ وا، اور، وا کا مطلب 2 میننگز آپ کو میں نے لکھوائے تھے، اور دوسرا تھا حالانکہ، تو یہ عام طور پر اس کا وہی ہوتا، وا کا مطلب اور ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی حالانکہ بھی آتا ہے۔ وا، اور، یقیمون، اب پھر دیکھیں یہ کیا ہے، یہ بھی فعل مضارع ہے کیونکہ یا سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا کا مطلب ہے وہ، اور قیمون قائم کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے حال میں ترجمہ کرنا ہے یا مستقبل میں ہم کریں گے، تو یہاں پر آئے گا حال میں، وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں، کیا قائم کرتے ہیں؟ الصلاۃ، صلاۃ آپ کو پتہ ہے نماز۔ وا، اور، مما، اچھا مما جو ہے یہ 2 ورڈز ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، آپ اپنی نوٹ بک میں اس کو بھی لکھیں۔ ایک لفظ ہے، یہ جو میم کے اوپر شد ہے نا، اس شد سے مطلب ہے کہ یہاں پر 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے میم، تو ایک تو یہ لفظ ہے من، اور دوسرا لفظ ہے ما، ٹھیک ہے۔ من اور ما، جب ان کو ہم نے ملایا تو وہ بن گیا مما۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، ما کا مطلب ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے، لکھ لیں یہ من کا میننگ سے، ما کا مطلب جو۔ جب یہ اکٹھا آتا ہے مما تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اس میں سے جو، اس میں سے جو۔
मिम्मा उसमें से जो, रज़क़नाहुम, रज़क़ ये असल में 3 लफ्ज़ हैं जो मिले हुए हैं आपस में। अब हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले रज़क़, रज़क़, रज़क़ का मतलब है रिज़्क़, लफ्ज़ से ही पता चल रहा है रिज़्क़। ये जो बीच में नून है और उसके ऊपर खड़ी ज़बर है, जब भी किसी वर्ड के बीच में नून आएगा और उसके ऊपर खड़ी ज़बर होगी, उसका मीनिंग हमेशा होगा हम। रज़क़, रिज़्क़ दिया, ना हमने, हुम उनको, हुम का मतलब है उनको, देम। रज़क़ ना हुम, रिज़्क़ दिया हमने उनको। युनफ़िक़ून, फिर देख लें या से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि ये मुज़ारे है और हम इसका मीनिंग करेंगे या तो हाल में या मुस्तक़बिल में। और या का मतलब हमने क्या पढ़ा, वो। युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं, नफ़क़ा खर्च करना, वो खर्च करते हैं। वा और अल्लज़ीना, वही पहले हम पढ़ चुके हैं, वो लोग जो, अल्लज़ीना वो लोग जो, युमिनूना, अभी ऊपर आपने युमिनूना पढ़ा था। युमिनूना क्या है, मुज़ारे है। या का क्या मीनिंग है, वो ईमान रखते हैं। युमिनूना वो ईमान रखते हैं। बिमा, ये भी 2 लफ्ज़ हैं, बा और मा। बा वही जो बिस्मिल्लाह के साथ भी आया, अभी हमने पढ़ा, बिल गैब में भी आया, अभी हमने पढ़ा, ये वही बा है। तो बा का क्या मतलब हमने पढ़ा, पर। और माँ का मतलब वो मिम्मा में अभी आपने मतलब पढ़ा था, माँ का मतलब है जो। बा पर, माँ जो। तो जब ये इकट्ठा आएगा बिमा, तो इसका मीनिंग हो जाएगा उस पर जो, बिमा उस पर जो। उनजिला नाजिल किया गया, उनजिला नाजिल किया गया। इलैका, ये 2 लफ्ज़ हैं, इला और का, ठीक है। इला का मतलब होता है तरफ, 2 मीनिंग होते हैं, तरफ या तक, ठीक है। यहाँ पर आएगा तरफ। और का यू, तुम। अब चूंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हो रही है, तो हम कहेंगे आप। तो इलैका आप की तरफ, इला तरफ, का आप की तरफ। वा और मा जो, उनजिला नाजिल किया गया, मिन से, क़ब्ली का, फिर 2 लफ्ज़ हैं, क़ब्ल और का। क़ब्ल का मतलब पहले, और ये का वही है, का का मतलब होता है आप या तुम। क़ब्ली का आप से पहले, क़ब्ल पहले, का आप, पहले आप से। वा और बिल आखिरती, बा, ये फिर वही बा आ गया जो बिस्मिल्लाह में भी हमने पढ़ा था, इसका मतलब क्या है, पर। और आखिरती आखिरत, बिल आखिरती आखिरत पर। व बिल आखिरती और आखिरत पर, हुम वो, हुम वो। यूक़िनून, फिर फेल मुज़ारे है, या का मतलब वो यकीन रखते हैं। यूक़िनून वो यकीन रखते हैं। बस ये 4 आयतें करेंगे हम आज। आपने इसको अच्छी तरीके के साथ तैयार करना है। अभी मैं इसका तर्जुमा एक दफ़ा फिर आपके लिए करती हूँ, आप इसको दोबारा से चेक करें जो आपने लिखा है। अलिफ लाम मीम,
اس کو ہم ایسے ہی ترجمہ کریں گے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ذالکا یہ، الکتابو کتاب ہے، لا نہیں، ریبا شک، فی ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے، الذین وہ لوگ جو، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، با پر غیب 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 پر، وا اور، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، وا اور، مما اس میں سے جو، رزقناہم رزق رزق دیا، نہ ہم نے، ہم ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، وا اور، الذین وہ لوگ جو، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو، انزل نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وا اور، ما جو، انزل نازل کیا گیا، من سے، قبلکا آپ سے پہلے، آپ سے قبل، وا اور، بالآخرتی آخرت پر، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ، ٹرانسلیشن، جو آپ نے مجھے اس طریقے سے سنانی ہے جس طرح میں نے ابھی پڑھ کے آپ کو بتائی۔ اب میں ایک دفعہ دوبارہ، آپ ایک کالم بنائیں اور اس والے حصے میں جتنے بھی لفظ آئے ہیں وہ والے کہ جن کے میننگز ہمیشہ یہی چلیں گے یا جن کے ایک سے زیادہ میننگز ہیں، وہ میں آپ کو اس میں لکھوا دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ لکھیں۔ ایک تو اس میں ورڈ آیا فی، فا زیر یہ فی، اس کا میننگ کیا ہے؟ میں۔ لا، لام زبر الف لا کا مطلب ہے نہیں۔ پھر خالی لام، الف بے والا جو خالی لام ہوتا ہے، اس کا میننگ آگے لکھیں۔ 4 میننگز میں نے آپ کو بتائے ہیں، کے لیے، البتہ، تاکہ، یقیناً۔ الذین، اس کا میننگ ہمیشہ کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو۔ با، الف کے بعد جو با آتی ہے، اس با کے مطلب لکھیں پر، ساتھ، سے، واو، واو جو ہوتی ہے الف بے والی وا، واو کا مطلب کیا ہے؟ اور دوسرا میننگ ہے حالانکہ۔ پھر لفظ لکھیں من، میم زیر نون، من، من کا میننگ لکھیں سے۔ اس کے بعد میم زبر الف ما، اس کا میننگ لکھیں جو۔ یہ جب اکٹھا آئے گا مما تو اس کا میننگ کیا ہو جائے گا؟ اس میں سے جو۔ پھر ہے بیما، ابھی ہم نے پڑھا، تو اس کا بھی آپ کو پتا ہے، با کا مطلب ابھی آپ نے پڑھ لیا، پر، اور ما کا مطلب میں نے آپ کو بتایا جو۔ تو جب یہ اکٹھا آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اس پر جو۔ پھر الا، ایک ہوتا ہے عین کے ساتھ، عین لام اور چھوٹی یہ الا، اس کا میننگ لکھیں الا، ان پر، سوری پر، اس کا مطلب ہے پر۔ اور یہ الف کے ساتھ الا ہے، الا کا مطلب طرف اور تک، طرف اور تک۔
اور یہ اینڈ پر جو کاف آیا ہے الی کا، یہ کاف ہوتا ہے نا جس کو ہم کاف کیاف پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یا تم۔ بس یہ الفاظ ہیں جو ہمارے اس میں ابھی تک آئے ہیں، اور یہ لفظ جو میں نے آپ کو لکھوائے ہیں یہ بار بار ریپیٹ ہوں گے قرآن پاک میں، اور جو میننگز میں آپ کو بتا رہی ہوں تقریباً یہی میننگز ان کے ہوں گے، تھوڑے آگے پیچھے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کے مطابق ہم ان کو چینج کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ لیسن تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے کیونکہ وہ ایک مضمون تھا اور میں چاہ رہی تھی کہ یہ پورا ہی ہو جائے، تو اس کو میں اس طریقے سے دوں، تو آپ اس کو آرام سے تیاری کریں اور اس کو دے دیں۔ اگر آپ کو یہ مشکل لگا، کوئی بھی پرابلم اس میں آپ کو ہوتی ہے یا سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، تو میرے پرائیویٹ نمبر پر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کی تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہم نے اس سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی اور اس میں ہم نے اللہ پاک سے ایک دعا مانگی تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سے ہم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، ہدایت دیں، ہدایت والا راستہ دکھائیں ہمیں۔ تو اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قرآن ہمارے ہاتھ میں تھما دیا اور فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ دی بک، الکتاب چونکہ معرفہ اس کو یہ اٹس دا بک، یہ وہ خاص کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی پہلے تو قرآن کو پڑھنے سے پہلے آپ اپنے مائنڈ میں پکا کر لیں کہ یہ جو کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہمیں دی گئی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، جو اللہ خود فرما رہے ہیں۔ تو ایک ایک لفظ جو اس میں لکھا گیا ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور وہ بالکل حق ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہدی للمتقین، کہ تم نے مجھ سے ہدایت مانگی تھی تو یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت دے گی تمہیں۔ یہ لو، تم نے مجھ سے ہدایت مانگی تھی، میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں اس کتاب کی شکل میں۔ اس کتاب کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، اس پر عمل کرو تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ لیکن ایک شرط لگا دی کہ ہدایت ملے گی کس کو؟ للمتقین، ان لوگوں کو جو متقی ہیں۔ متقی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اصل میں متقی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، بچ بچ کے چلنا، ٹھیک ہے نا؟ وارن ہو کے چلنا، کہ بالکل احتیاط کے ساتھ۔ تو یہ کتاب ہدایت ضرور ہے، مگر اس سے ہدایت کون لوگ لیں گے؟ صرف وہی لوگ لیں گے کہ جو بچ بچ کر چلیں گے اور جن کے دل کے اندر کوئی کجی نہیں ہوگی، جو اس کو ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ ہدایت متقیوں کو ملے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے مزید متقی کو کھولا کہ متقی لوگ کون ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم متقیوں کی فہرست میں آتے ہیں؟ چلو سب سے لوور لیول پر ہی صحیح، لیکن کیا ہم آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو اس کے لیے اللہ نے آگے کچھ صفات بتا دی کہ یہ صفات ہیں متقیوں کی۔ اگر ہمارے اصل میں قرآن پاک جو ہے وہ ایک آئینہ ہے، اور اس آئینے میں ہم نے اپنی شکل دیکھنی ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، میں کیسی دکھتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اس قرآن کے آئینے میں کہ کیا یہ صفات جو مجھے آگے بتائی جا رہی ہیں متقیوں کی، کیا یہ میرے اندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو میں ان کو پیدا کروں اپنے اندر۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ وہ چیز جو غیب ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس پر انہوں نے ایمان رکھنا ہے۔ ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے، اس کو مان لینا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو تو سب مان لیں گے چونکہ وہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن ایک وہ چیز جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اس کے اوپر پکا ایمان رکھنا،
یہ متقیوں کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے نا، ہمیں تو پتہ چلا نا کہ اللہ تعالیٰ ہیں، قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اللہ کا تعارف دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ غیب ہیں، لیکن ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتے ہیں، ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں نظر تو نہیں آتے فرشتے۔ جزا سزا کا دن ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ سب کچھ ہمیں نظر تو نہیں آ رہی، ہم نے دیکھی تو نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان تو ہے اس کے اوپر۔ تو متقیوں کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے دل میں کوئی شک نہیں ہوتا اس کے بارے میں۔ اگر اللہ نے کہا ہے، قرآن ہمیں یہ سب بتا رہا ہے، تو یہ سب کچھ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت متقیوں کی کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی کہ نماز صرف پڑھتے نہیں ہیں، اس کو قائم کرتے ہیں۔ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ قائم کرنے میں دونوں چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ نماز میں خشوع پیدا کریں، اس طریقے سے نماز پڑھیں کہ آپ کو لگے کہ واقعی میں آپ اللہ کی دربار میں کھڑے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ نہیں کرنا کہ ایک نماز پڑھ لی پھر دو چھوڑ دی پھر ایک پڑھ لی، اس کو قائم کرنا ہے، مسلسل پڑھنا ہے۔ پوری 5 نمازیں ایک دن میں آپ نے پڑھنی ہے جو فرض ہیں، پھر نفلی نمازیں تو علیحدہ ہیں، اس کے بارے میں ہم بعد میں ڈسکشن کریں گے۔ تو پھر کیا پتہ چلا؟ دوسری چیز کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے کہ ایک نماز پڑھ لی پھر ایک چھوڑ دی پھر 2 پڑھ لی، نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور کسی بھی لیم ایکسکیوز کے اوپر نماز چھوڑ نہیں دیتے کہ اچھا چلو میں نے شادی پہ جانا ہے تو میں یہ اب نہیں پڑھتی، میں آ کے اس کو قضا کر لوں گی، ایسا نہیں کرتے۔ اپنے وقت پر نماز کو پڑھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے تو میں کون ہوتی ہوں جب میرے رب نے مجھے ایک شہنشاہ جو پوری کائنات کا، کیا ہم نے پڑھا تھا، الحمدللہ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے، جب وہ ہمیں پکار کے بلا رہا ہے اور میں کہتی ہوں کہ نہیں میں ابھی تو نہیں حاضر ہو سکتی، ابھی تو میں نے بازار جانا ہے، ابھی تو میں نے شادی پہ جانا ہے، ابھی تو مجھے نیند آئی ہے میں سونے لگی ہوں، تو یہ طریقہ یہ نہیں ہے۔ نماز کو قائم کرنا ہے، اپنے وقت پہ نماز ادا کرنی ہے۔ 2 ہو گئی۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ رزق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق کیا ہے؟ رزق صرف کھانا پینا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کو ہم رزق کہتے ہیں، اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، نہیں، جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ رزق ہے۔ آپ کا علم اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو وہ بھی رزق ہے، ٹھیک ہے، اور جو بھی نعمتیں، کوئی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے تو وہ بھی رزق ہے۔ تو آپ کے پاس وقت ہے تو وہ بھی رزق ہے، جو بھی اللہ کی نعمت آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ تو میں کیا کہہ رہی ہوں کہ متقیوں کی تیسری خصوصیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی رزق ان کو دیا ہے، چاہے وہ پیسے کی فارم میں ہے، علم کی فارم میں ہے یا کسی بھی اور شکل میں ہے، وہ اس رزق کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں جن کے پاس وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 ہو گئی۔ چوتھی کیا چیز ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، چوتھی چیز کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں متقی جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی آپ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل ہوا؟ قرآن پاک۔ تو متقی وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، کہ یہ کیا ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے مجھے ہدایت ملے گی۔ بیسیکلی دنیا میں یہ میرا سلیبس ہے، جس امتحان کو دینے کے لیے میں اس دنیا میں آئی ہوں تو کوئی سلیبس تو ہونا چاہیے نا اس کا، تو یہ قرآن ہے اس کا سلیبس، اور یہی اس کی گائیڈ بک بھی ہے، تو یہ اس کے اوپر میرا پکا ایمان ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، آپ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ سے پہلے کیا نازل ہوا؟ جو پہلی کتابیں تھیں وہ بھی اللہ کی طرف سے تھیں، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ نام تو ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارا سب پر ایمان ہے کہ جو بھی چیز اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اپنے انبیاء پر، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی چوتھی صفت متقیوں کی کہ وہ ان کا قرآن پر بھی ایمان ہے، اور قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں
مختلف انبیاء پر اللہ کی طرف سے، ان پر بھی ان کا ایمان ہے۔ اور پھر 5ویں صفت کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اوپر آپ نے دیکھا ہر چیز کے ساتھ آیا ایمان رکھنا ہے، ایمان رکھتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، بلکہ آیا آخرت پر ان کا پکا یقین ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اگر آخرت پر یقین نہیں ہوگا تو ہم دنیا میں پھر اچھی ایمان والی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر میرا یقین ہوگا کہ ایک وقت آنا ہے اور اس وقت، اس آخرت کے وقت میں ایک عدالت لگنی ہے، میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، جو کچھ میں دنیا میں کروں گی اس کا مجھے اس روز بدل ملنا ہے، بدلے کا دن ہے نا، تو پھر تبھی میں دنیا میں اچھے کام کر سکوں گی، تبھی میں دنیا میں مشکلوں پہ صبر کر سکوں گی، آزمائشوں پہ صبر کر سکوں گی۔ اگر مجھے یہ یقین نہیں ہوگا آخرت کا تو پھر تو میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ دنیا میں کتنی حسرتیں ہوتی ہیں انسان کے دل میں، انسان کہتا ہے کہ مجھے تو یہ نہیں ملا، لیکن اگر میرا یقین ہوگا کہ آج اگر میں اس حسرت کے اوپر صبر کر رہی ہوں، میں اس کو سہ جاؤں اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر آخرت میں دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آخرت پر یقین ہونا ضروری ہے، وہی یقین ہمارا عمل بدلے گا۔ تو یہ مختصر سی، اس کی بہت ہی مختصر سی میں نے آپ کو اس کی بتائی ہے تفسیر، تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ اس کو دیکھیں، اچھی طرح پڑھیں۔ اگر آپ کو میرے پڑھانے میں کہیں پر کوئی فیل ہو رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن ہے یا آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ میرے پرائیویٹ نمبر پر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وائس میسیج میں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی، اور میں امید کرتی ہوں، کوشش تو کر رہی ہوں کہ اللہ کرے کہ میں بالکل اچھی طریقے سے آپ کو بات کو سمجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو مل کر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو استقامت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔